बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। पुतिन दिल्ली पहुंचे, मोदी ने किया डिनर का एहतमाम। जुमे को इंडिया रशिया समिट पर मगरबी मुल्कों की नजरें। इंडिया और रशिया के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। राजनाथ ने समिट से पहले की रशियन वजीर दिफा से मुलाकात। यूक्रेन के डोनबास इलाके को ताकत के जोर पर हासिल करेंगे। अमन समझौते पर बातचीत के दौरान पुतिन ने दी वार्निंग। लेबनान और इसराइल के सिविल ओहदेदारों की मुलाकात, जंगबंदी समझौते को मजबूत बनाने पर बातचीत। गाजा में सीजफायर की खिलाफ वर्जियां, 7 फलस्तीनी जाम बहक। मगरबी किनारे में भी धावे। गाजा से थाई होस्टेज की लाश भेजी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमन मंसूबे के दूसरे मरहले पर जल्द अमल होगा। मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाएंगे। GCC लीडर्स ने किया अज़्म, एक मुल्क के लिए खतरे को पूरे ग्रुप के लिए खतरा समझा जाएगा। SIR काम के लिए मजीद मुलाजिमीन को तैनात करने पर गौर करें। सुप्रीम कोर्ट ने दी रियासतों को हिदायत। इंडिगो बहरान जारी, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी। DGCA ने एयरलाइन से मांगी रिपोर्ट। जुमे को साल का आखिरी चांद गहन। सुपरमून को देखने के लिए पूरी दुनिया में जोश खरोश इंतजामात। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एक अहम दौरे पर इंडिया पहुंचे, जिस पर पूरी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप की नज़रें टिकी हुई हैं। ये दौरा आलमी सियासत के एक नाजुक वक्त पर हो रहा है, जब मिडल ईस्ट और यूरोप बहरानों से दो चार है और आलमी मंडियों में गैर यकीनी पाई जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को पुतिन के लिए प्राइवेट डिनर का एहतमाम किया। इससे पहले दिल्ली पहुँचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो सालाना इंडिया रशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मजबूत ताल्लुकात को और मजबूत बनाना है। इंडिया और रशिया एक दूसरे के आजमाए हुए दोस्त हैं। दोनों ने सर्द जंग से लेकर अब तक एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखा है। अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद इंडिया ने हालिया अरसे में अपनी हकीकी खुद मुख्तारी का सबूत देते हुए रशिया से तेल ख़रीदा है और तिजारती ताल्लुकात क़ायम रखे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि इंडिया रशिया से जदीद हथियार ख़रीद रहा है। मोदी और पुतिन के दरमियान दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जुमे को इंडिया रशिया सालाना समिट होगी। इसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुतिन 27 घंटों का इंडिया दौरा कर रहे हैं। ये 23वीं इंडिया रशिया समिट है, जिसके दौरान उम्मीद है कि कई समझौतों पर दस्तखत होंगे, जिनमें
تجارت اور ڈیفنس شامل ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور اس سلسلے میں امریکہ نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ پوٹین شام 6:35 کے آس پاس دہلی ایئرپورٹ پر اترے، بعد میں مودی نے ان کے لیے پرائیویٹ ڈنر کا اہتمام کیا۔ پچھلے سال جولائی میں مودی نے رشیا کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران پوٹین نے مودی کے لیے بھی ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ جمعے کو پوٹین کا راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد مودی اور پوٹین ان کے ڈیلیگیشنز کے لیے لنچ کا اہتمام کریں گے۔ پوٹین مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ بھی جائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بھی پوٹین کے لیے سرکاری بینکویٹ کا اہتمام کریں گی۔ رشین لیڈر جمعے کی رات 9 بجے ماسکو کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ دونوں ملک تجارتی خسارے کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حالیہ دنوں میں انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کھٹاس پیدا ہوئی ہے اور انڈیا رشیا تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ دورے کے دوران ہتھیاروں کی خریدی کے بارے میں بات چیت ہوگی اور سمجھوتے ہوں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ پوٹین مودی کو یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے عالمی کوششوں، خاص طور پر امریکہ کی کوششوں کے بارے میں بتائیں گے۔ انڈیا اور رشیا کے درمیان سالانہ تقریباً $65 بلین کی تجارت ہو رہی ہے۔ اس تجارت میں اضافے کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ دونوں ملک ہیلتھ کیئر، تعلیم، کلچر، میڈیا کے شعبوں اور ایکسچینج یعنی تبادلے یا تعلیمی تبادلے کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے اور سمجھوتے کریں گے۔ تہذیبی تبادلے کے ایک پروگرام کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے، جس کے تحت انڈیا اور رشیا کے ڈیلیگیٹس ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ پوٹین کے دورے سے دونوں ملکوں کے بیچ تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے۔ مودی پوٹین سمٹ سے پہلے دونوں ملکوں کے ڈیفنس منسٹرز نے ایک اہم میٹنگ کی۔ انہوں نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم اور دوسرے جدید ہتھیاروں کی خریدی کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ راجناتھ اور رشین ڈیفنس منسٹر اینڈریو بیلاسوف نے 22ویں انڈیا رشیا انٹر گورنمنٹل کمیشن کی میٹنگ کی صدارت کی اور فوجی معاملات پر تفصیل سے بات چیت کی۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ وزارت نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ڈیفنس کے شعبے میں تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے خطے اور دنیا کے عالمی مسائل پر بھی بات چیت کی۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ انڈیا اور رشیا کے درمیان ایک بڑی ڈیفنس ڈیل ہو سکتی ہے، جس پر جمعے کو دستخط ہوں گے۔ انڈیا رشیا سمٹ کے دوران Su-57 فائٹر جیٹس کے بارے میں بھی بات چیت کی جائے گی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا کہ امریکی عہدیداروں کے ساتھ حال ہی میں یوکرین کے بارے میں بات چیت کارآمد رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکی دی کہ رشیا طاقت کے زور پر ڈونباس علاقے کو حاصل کر سکتا ہے، جو ایسٹ یوکرین کا علاقہ ہے۔ انڈیا دورے سے پہلے پوٹین نے انڈیا ٹوڈے ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ طاقت کے زور پر ڈونباس کا علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو غلط بتایا کہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ بات چیت میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے۔ پوٹین نے فروری 2022 میں یوکرین جنگ شروع کی تھی۔ اس سے پہلے 8 سال تک اس نے یوکرین کے ڈونباس علاقے میں رشیا کی تائید رکھنے والے علیحدگی پسندوں کی مدد کی تھی۔ اس دوران یوکرین کے عہدیدار امریکہ پہنچے، جہاں پر وہ امریکی عہدیداروں کے ساتھ یوکرین جنگ ختم کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت فلوریڈا کے میامی میں ہو رہی ہے۔ پوٹین کے دورے کے دوران دہلی میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دہلی میں حال ہی میں لال قلعے کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا، جس میں 15 لوگ مارے گئے تھے۔ شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے۔ لبنان اور اسرائیل کے سول عہدیداروں نے جنگ بندی سمجھوتے کے بارے میں بات چیت کی۔ دونوں ملکوں کے نمائندوں کے بیچ اسرائیل سرحد کے قریب لبنان کے نخورہ علاقے میں یونائیٹڈ نیشنز امن فوج کے ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی۔ نومبر 2024 میں اسی مقام پر اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی سمجھوتا ہوا تھا، لیکن اس سمجھوتے کے باوجود بھی اسرائیل نے کئی بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے دفتر نے بتایا کہ بات چیت کا ماحول پازیٹیو تھا اور امن کے عمل کو آگے بڑھانے سے اتفاق کیا گیا۔ غازہ سے ایک تھائی ہوسٹیج کی لاش اسرائیل بھیج دی گئی۔ ریڈ کراس کے ذریعے یہ لاش اسرائیلی فوج کے حوالے کی گئی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ اس لاش کی فورینسک جانچ کی جا رہی ہے۔ نیتنیاہو کے دفتر نے بتایا کہ آخری اسرائیلی ہوسٹیج کی لاش اب بھی غازہ میں ہے، جو ایک پولیس آفیسر کی لاش ہے۔ جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود اسرائیل غازہ میں مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ چہارشنبے کی شام خان یونس میں 5 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جن میں 2 بچے ہیں۔ یہ حملہ المواسی میں کیا گیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ غازہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک 360 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے اور 922 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 70,117 ہو گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جمعرات کو بھی
غازہ پٹی کے کئی علاقوں میں حملے کیے گئے۔ خان یونس میں دھماکے ہوئے، توپ خانے سے بھی غازہ کے بعض علاقے ہل کر رہ گئے۔ رفح، شجاعیہ، المواسی اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی دھاوے جاری رکھے۔ ان دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں پر حملے کیے گئے اور کئی کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران مغربی کنارے کے نابلس میں یہودی آباد کاروں کے حملے میں ایک فلسطینی شخص اور ان کی بیٹی زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غازہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے پر جلد عمل ہوگا۔ اوول آفس میں میڈیا کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ امن کا عمل اچھی طرح سے جاری ہے، دوسرے مرحلے کے بارے میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے اور بہت جلد اس پر عمل کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور بحرین کے درمیان کئی سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جی سی سی کی ایک میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے منامہ کا دورہ کیا۔ ایم بی ایس نے بحرین کے کراؤن پرنس سلمان بن حماد الخلیفہ کے ساتھ سعودی بحرین کوآرڈینیشن کونسل کی چوتھی میٹنگ کی صدارت کی۔ جی سی سی لیڈرز نے اس سے پہلے بحرین سمٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی کے رشتے کو مضبوط بنانے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک بنانے کا بھی عزم کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک بھی ملک کی سیکیورٹی کو اگر خطرہ ہو تو اسے پورے گروپ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ یہ بات قطر پر اسرائیل کے حملے کے پس منظر میں کہی گئی۔ جی سی سی سیکریٹری جنرل میثم محمد البدیوی نے کہا کہ خلیجی ملک قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل کے علاوہ ایران نے بھی جون میں قطر میں امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ جی سی سی لیڈرز نے غازہ جنگ بندی سمجھوتے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مڈل ایسٹ میں پائیدار امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ البدیوی نے فلسطینی ریاست کے لیے کام کرنے اور اس سلسلے میں فرانس میں ایک کانفرنس کی میزبانی کے لیے سعودی عرب اور فرانس کی تعریف کی۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی قیادت میں ایک بڑے ڈیلیگیشن نے بحرین کا دورہ کیا۔ بحرین کے شاہ حماد نے کہا کہ اس سمٹ میں علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی گئی اور جی سی سی کی سیکیورٹی اور اتحاد کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے کہا کہ جی سی سی نے پیچیدہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ جی سی سی 1981 میں بنایا گیا تھا، جس میں سعودی عرب، یو اے ای، عمان، بحرین، قطر اور کویت شامل ہیں۔ جی سی سی کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہے۔ انڈیگو ایئر لائن کا بحران جاری ہے۔ پائلٹس اور کرو ممبرز کی قلت کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ کئی ایئرپورٹ پر افراتفری دیکھی گئی، جن میں ممبئی، حیدرآباد، بنگلور اور دہلی شامل ہے۔ اب تک 300 سے زیادہ فلائٹس کینسل کی گئی ہیں۔ حال ہی میں اسٹاف کے ٹائم ٹیبل میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں، جس کے بعد یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ سینکڑوں فلائٹس دیر سے چل رہی ہیں۔ اس بحران کی وجہ سے مسافروں کو کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ ہوا بازی شعبے کے نگران کار ادارے ڈی جی سی اے نے انڈیگو بحران کے بارے میں ایئر لائن سے تفصیلات اور مسئلے کو حل کرنے کے پلان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ ایئر لائن روزانہ تقریباً 2300 فلائٹ چلاتی ہے اور یہ انڈیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے۔ سپریم کورٹ نے ایس آئی آر کے کام میں مصروف بوتھ سطح کے عہدیداروں پر دباؤ کا نوٹ لیتے ہوئے ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مزید ملازمین کو کام پر لگانے پر غور کریں۔ عدالت اداکار وجے کی پارٹی ٹی وی کے کی ایک درخواست پر سنوائی کر رہی تھی۔ ایسے الزامات لگائے گئے ہیں کہ ایس آئی آر کے دباؤ کی وجہ سے بلاک سطح کے عہدیدار پریشان ہیں، ان پر دباؤ ہے اور ان میں سے کئی کی موت ہوئی ہے۔ ان میں خودکشی کے واقعات بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باغچی کی بینچ نے سینئر ایڈوکیٹ روپال شنکر نارائن کے بیان کا نوٹ لیا، جو ٹی وی کے پارٹی کی طرف سے پیش ہوئے تھے۔ چھتیس گڑھ میں ہونے والے انکاؤنٹر میں مرنے والے نکسلائٹس کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ اس انکاؤنٹر میں 3 سیکیورٹی جوان بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپ چہارشنبے کو شروع ہوئی تھی، جو جمعرات کو بھی جاری رہی۔ جھڑپ کے مقام سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیے گئے۔ جھڑپ کے دوران 2 سیکیورٹی جوان زخمی بھی ہوئے، جنہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ مرکزی حکومت نے 31 مارچ 2026 تک ملک کو نکسلائٹس کے خطرے سے پاک بنانے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ سابق مرکزی وزیر سشما سوراج کے شوہر سوراج کوشل کا انتقال ہو گیا، جو میزورم کے سابق گورنر تھے۔ ان کی عمر 73 سال تھی۔ انہیں جمعرات کی دوپہر سینے میں تکلیف پر ایمس میں شریک کیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ سال کا آخری چاند گہن جمعے کو واقع ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چاند گہن نہیں ہے، اسے غیر معمولی سپر مون کہا جا رہا ہے۔ یہ چاند زیادہ بڑا اور زیادہ روشن ہوگا اور زیادہ اونچا
اونچا بھی ہوگا۔ دنیا بھر میں سپر مون کے تعلق سے دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے اور اس چاند کو دیکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پوٹین دہلی پہنچے، مودی نے کیا ڈنر کا اہتمام۔ جمعے کو انڈیا رشیا سمٹ پر مغربی ملکوں کی نظریں۔ انڈیا اور رشیا کے بیچ بڑی ڈیفنس ڈیل ہو سکتی ہے، راج ناتھ نے سمٹ سے پہلے کی رشین وزیر دفاع سے ملاقات۔ یوکرین کے ڈونباس علاقے کو طاقت کے زور پر حاصل کریں گے، امن سمجھوتے پر بات چیت کے دوران پوٹین نے دی وارننگ۔ لبنان اور اسرائیل کے سول عہدیداروں کی ملاقات، جنگ بندی سمجھوتے کو مضبوط بنانے پر بات چیت۔ غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں، 7 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں بھی دھاوے۔ غزہ سے تھائی ہوسٹیج کی لاش بھیجی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امن منصوبے کے دوسرے مرحلے پر جلد عمل ہوگا۔ مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک بنائیں گے، جی سی سی لیڈرز نے کیا عزم، ایک ملک کے لیے خطرے کو پورے گروپ کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ ایس آئی آر کام کے لیے مزید ملازمین کو تعینات کرنے پر غور کریں، سپریم کورٹ نے دی ریاستوں کو ہدایت۔ انڈیگو بحران جاری، 300 سے زیادہ فلائٹس کینسل، ایئرپورٹس پر افراتفری، ڈی جی سی اے نے ایئر لائن سے مانگی رپورٹ۔ جمعے کو سال کا آخری چاند گہن، سپر مون کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا میں جوش و خروش، انتظامات۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔